बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान से है। इसके अलावा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से है। एक आला सतह की फौजी ब्रीफिंग में एक और इंतहाई अहम मुलाकात में फौजी क़यादत ने इमरान खान से मुतालिक क्या अहम पैगाम दिया है, इस हवाले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। उसकी अंदरूनी कहानी जानेंगे राजा साहब की जुबानी। आज की दूसरी बड़ी अहम खबर कौमी असम्बली के 142 हलकों के क्या इंतखाबी नताइज सामने आ रहे हैं। इन 142 हलकों में मुस्लिम लीग नून के किन बड़े रहनुमाओं को शिकस्त का सामना है। इमरान खान की हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने इन 142 हलकों में कैसे मैदान मार लिए है, इसकी अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग और अहम न्यूज जो है 2 ताकतवर शख्सियात के मुतालिक है। अडयाला जेल में इमरान खान से किन अहम शख्सियात की मुलाकात हुई है, इस दौरान 31 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है और इमरान खान साहब को क्या ऑफर की गई है। इससे पहले आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किन रहनुमाओं को कौन से निशानात अलॉट किए गए हैं, ये भी बताएंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज, पीटीआई से बल्ला छिनने के बाद बड़े शहरों में सुनामी आ गया और इस दौरान किस किस्म की 3 वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई हैं और एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये खबर क्या है, इसकी अंदरूनी कहानी जानेंगे। बात करते हैं सबसे पहले अहम खबर के हवाले से। राजा साहब मुझे बताइएगा कि एक आर्मी चीफ जो है उनके मुतालिक क्या वाकया हुआ है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो इमरान खान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से है, और किस किस्म की फौजी ब्रीफिंग जो है वो की गई है। अहम मुलाकात में फौजी क़यादत ने इमरान खान से मुतालिक क्या अहम पैगाम दिया है, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, हमारे नाज़रीन से आप क्या शेयर करेंगे। देखें, इस माह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से एक ताज़ा तरीन मुलाकात का अहवाल सामने आया है। यानी एक ऐसी मुलाकात जो कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने के बाद हुई, और इस मुलाकात में इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक बड़ा अहम सवाल किया गया। आर्मी चीफ की जानिब से इस सवाल का जवाब भी दिया गया। इसी तरह अगले इलेक्शन के मुतल्लिक भी एक सवाल किया गया कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इमरान खान साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, जिनके पीछे 76% आवाम खड़ी है, उनके मुतल्लिक भी और उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, उनके दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के हवाले से भी आर्मी चीफ से एक सवाल किया गया। यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से एक सवाल किया गया, इसका जवाब भी उन्होंने दिया। उसके बाद नवाज शरीफ के मुतल्लिक भी इस ताज़ा तरीन मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से एक सवाल किया गया। इस पर भी एक बड़ा हैरानकुन जवाब आया, और उसके बाद 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्विस हैं या जो लोग तोड़ फोड़ में मुलव्विस हैं, उनके हवाले से भी एक सवाल किया गया, इसका भी जवाब आया है। और सबसे अहम बात ये कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा को एक इंतहाई सख्त नोयत का पैगाम पहुँचाया गया है। अगर इसको आसान तरीन अल्फाज में भी बयान किया जाए तो आप ये कह लें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से, GHQ की जानिब से या फ़ौज की जानिब से जस्टिस फ़ायज़ ईसा को अमलन एक इंतहाई सख्त पैगाम पहुँचाया गया है। और ये पैगाम आप ये भी कह लें कि एक ताकतवर तरीन जनरल को सज़ाए मौत देने के मामले पर पहुँचाया गया है। अब इस ताज़ा तरीन मुलाकात का जो अहवाल है और जो सवालात किए गए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से, ये मैं मुख्तसरन अपने व्यूअर्स के सामने रखता हूँ, क्योंकि इस मुलाकात के अहवाल से जुड़ी एक वीडियो वायरल है और इसमें अहम तरीन बात यह है कि ये एक ताज़ा तरीन मुलाकात है। एंड उस वक्त ये मुलाकात हुई जिस वक्त इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया और दूसरी जानिब PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। अब इस पूरी सूरत में ये जो मुलाकात है ये रावलपिंडी में हुई, और इस मुलाकात के मुतल्लिक ये बताया गया, मुसद्दका खबर यानी 100% तस्दीक शुदा खबर, इस मुलाकात के मुतल्लिक ये बताया गया कि जब से चार्ज संभाला गया था उस वक्त से लेकर अब तक ये मुलाकात नहीं हुई थी, और फिर उसके बाद इस मुलाकात के लिए पैगाम भिजवाया गया। पैगाम के बाद ये मुलाकात हुई
اور اسی ملاقات کے متعلق یہ بتایا گیا کہ 1 سال سے ظاہر ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے نومبر 2022 میں عہدہ سنبھالا تھا، تو یہ کہا گیا کہ 1 سال سے یہ ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن اب 1 سال کے بعد یہ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے حوالے میں یہ بتایا گیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھ 2 اور افراد اس کمرے میں موجود تھے، اور جو دوسرے ایک اور اعلیٰ عہدیدار موجود تھے، ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک فوجی آفیسر تھے۔ اس کے بعد یہاں جو ملاقات کرنے کے لیے شخصیت گئی، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک تو یہ بھی چیک کیا گیا کہ انہوں نے اپنے پاس کوئی موبائل تو نہیں رکھا ہوا، پھر یہ بھی چیک کیا گیا کہ ان کے پاس کوئی سمارٹ واچ تو نہیں ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی ریکارڈنگ وغیرہ ہو، یا آپ یہ کہہ لیں کہ آپ جب GHQ جاتے ہیں یا آرمی ہاؤس پاکستان کے اندر کسی بھی آرمی چیف کی رہائش گاہ کو کہا جاتا ہے، تو جب بھی اس قسم کی ملاقاتیں ہوتی ہیں فوجی حلقوں کے ساتھ تو عموماً آپ سے موبائل جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی انشور کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس نہ ہو، یہ ایک معمول کا عمل ہے، یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلا سوال آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے اس تازہ ترین ملاقات کے اندر 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے کیا گیا، کیونکہ سینٹ کے اندر 3 قراردادیں اس وقت جمع ہو چکی ہیں۔ ان تینوں قراردادوں میں یہ کہا گیا کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں، اور جن سینیٹرز نے یہ قراردادیں جمع کرائی ہیں، ایک عام تاثر ہے کہ ان کا گہرا تعلق ہے پاکستان کے اہم حلقوں سے۔ تو فیصل واؤڈا کی بھی اسی طرح کے بیانات سامنے آتے رہے ہیں کہ شاید الیکشن وقت پر نہ ہو، اور پیپلز پارٹی بھی ان خدشات کا اظہار کرتی رہی ہے۔ تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے اس تازہ ترین ملاقات میں یہ سوال کیا گیا کہ کیا 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، کیونکہ بہت سے حلقے اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب اس پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ الفاظ بولے، اور بڑے انٹرسٹنگ الفاظ ہیں۔ انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے۔ کچھ لوگ یہ جو 8 فروری کی ڈیٹ ہے اس کے حوالے سے غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے، لیکن 8 فروری کو ہر صورت میں الیکشن ہوں گے۔ اب اس پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا یہ آپ کی ذاتی رائے ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے؟ تو اس پر یہ جواب دیا گیا آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے کہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ جواب دیا کہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، میں ایک شخص کی صورت میں یا ایک آفیسر کے طور پر آپ کو نہیں کہہ رہا، میں ایک ادارے کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ یعنی آرمی اس بات پر قائل ہے، اس بات پر کنونسڈ ہے کہ 8 فروری کو ہر صورت میں الیکشن ہونے چاہیے، اور 8 فروری سے آگے الیکشن نہیں جانا چاہیے۔ اور یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ آپ کے سامنے یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ ایک ادارہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے عمران خان صاحب کے متعلق ایک سوال کیا گیا۔ عمران خان صاحب جن کو بوگس ترین کیسز میں اس کٹ پتلی حکومت نے اور اس سے پہلے شہباز شریف کی حکومت نے جیل میں ڈالا، تو عمران خان صاحب جن کے حق میں اس وقت سرویز آ رہے ہیں، ان کے متعلق آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ایک سوال کیا گیا، اور اس کا جواب بھی پھر فوجی قیادت کی جانب سے آیا، کیونکہ ایک طرف تو تحریک انصاف سے انتخابی نشان بلہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے چھین لیا، ANP کو صرف 20,000 روپے جرمانہ کر کے ANP کو 20,000 روپے جرمانہ کر کے دوبارہ الیکشن کرانے کی اجازت بھی دے دی گئی، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ عدلیہ نے کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کے متعلق یہ سوال کیا گیا کہ عمران خان صاحب کا ملکی سیاست میں اس وقت کیا سٹیک ہے، عمران خان صاحب کیا ملکی سیاست میں کہیں نظر آ رہے ہیں؟ تو اس پر آرمی چیف نے یہ جو ملاقات کا احوال بیان کیا گیا، اس احوال کے مطابق یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ عمران خان سیاست میں نظر نہیں آ رہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال کیا گیا اس ملاقات کے احوال کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے، اور وہ سوال یہ کیا گیا کہ کیا عمران خان صاحب مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں کیا سیاست میں نظر آ رہے ہیں؟ اور پھر
اس پر بھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یا فوجی قیادت نے اس احوال کے مطابق یہ کہا کہ فی الحال عمران خان صاحب مستقبل کی سیاست میں بھی نظر نہیں آ رہے۔ اب اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ایک اور اعلیٰ جو فوجی افسر تھے ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ عمران خان صاحب کے متعلق جو کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاست میں نظر نہیں آ رہے، اس طرح کی باتیں نواز شریف اور بینظیر کے متعلق بھی، بینظیر بھٹو شہید کے متعلق بھی اسی طرح کی باتیں اس سے پہلے ہوتی رہیں۔ یہ کہا گیا کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی، لیکن یہ سیاست میں واپس آ گئے۔ بی بی شہید بھی واپس آ گئی تھیں، نواز شریف بھی واپس آ گئے، اور سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ جناب باجوہ کے ساتھ ایک ڈیل کے تحت واپس آئے۔ تو بہرحال آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے یہ سوال کیا گیا کہ اس طرح کی باتیں تو پہلے اور بھی سیاستدانوں کے متعلق ہوتی تھیں۔ اس پر جواب یہ دیا گیا کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں اس سے پہلے بھی ہوتی رہیں، لیکن اس کے بعد اشارتاً میں اگین کہہ رہا ہوں کہ اس احوال کے مطابق جناب باجوہ کا بھی ذکر کیا گیا، اور یہ کہا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ انفرادی ترقی حاصل کرنے کے لیے کئی ناپسندیدہ اقدامات کیے گئے سیاستدانوں کے خلاف۔ اگین میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ اشارتاً جناب باجوہ کا لفظ یا ان کا نام جو ہے وہ براہ راست استعمال نہیں کیا گیا، لیکن اشارتاً کہا گیا۔ لیکن اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ کو ایک بہت سخت پیغام پہنچایا گیا فوجی قیادت کی جانب سے۔ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ فوجی قیادت کی جانب سے بہت ہی سخت نوعیت کا پیغام پہنچایا گیا جسٹس فائز عیسیٰ کو آرمی چیف یا فوجی قیادت کی جانب سے۔ اب اس پیغام سے پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اور فوجی قیادت نے کہا کہ ماضی میں ادارے سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں کو سدھارا جائے گا، ان غلطیوں کو ٹھیک کیا جائے گا، اور اس کے بعد سوال یہ کیا گیا کہ اگر ادارہ حدود میں رہے اور جمہوریت کو پھلنے پھولنے دے تو کیا یہ بہت آئیڈیل سچویشن نہیں ہے؟ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا سوال کیا گیا۔ اس پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کی ترقی جمہوریت میں ہے، اور جمہوریت میں ہی پاکستان کی خوشحالی اور ترقی ہے، اور پاک فوج بھی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے۔ اس کے بعد الیکشن میں ووٹ کس کو ملے گا؟ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب، نواز شریف، شہباز شریف یا بلاول زرداری۔ اس حوالے سے ایک سوال کیا گیا، اور سوال میں امپریشن یہ تھا کہ یہ جو الیکشن ہے اس میں جب کسی بھی جماعت کو ووٹ ملے گا تو اوورآل کیا ایک آپ کہہ لیں کہ فوج کا کیا ایک رد عمل ہوگا یا فوج کی پالیسی کیا ہوگی؟ اس پر فوجی قیادت نے یہ کہا کہ پاکستانی عوام کی مرضی ہے، وہ جسے مرضی ووٹ دے، ہم یعنی پاک فوج جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال کیا گیا اس احوال کے مطابق، اس ملاقات کے احوال کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے کہ 9 مئی کے واقعات میں جن لوگوں کو ملوث کیا گیا یا جن لوگوں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ان کے خلاف اب تک کوئی قرار واقعی اقدام کیوں نہیں ہوا یا انہیں کوئی سزا کیوں نہیں سنائی گئی؟ تو اس پر اس احوال کے مطابق جواب یہ دیا گیا کہ اس وقت ملک میں بڑا پرجوش قسم کا انتخابی ماحول ہے، اور اس انتخابی ماحول میں کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جا رہا جس سے کوئی معاشرے میں یا ملک میں کوئی افراتفری پھیلے یا کوئی تفریق پھیلے یا کسی قسم کے سوالات ہوں۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور سوال کیا گیا، اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل کے متعلق بھی ایک اہم سوال کیا گیا۔ اس کا جواب بھی فوجی قیادت نے یعنی آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھ ایک اور جو اعلیٰ فوجی آفیسر تھے انہوں نے دیا۔ اب سوال یہ کیا گیا کہ ایک تاثر ہے کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا اور اب بھی سوشل میڈیا پر یعنی تاثر یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے یا عمران خان صاحب کے حق میں بولنے والے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اس پر جواب یہ دیا گیا فوجی قیادت کی جانب سے اس احوال کے مطابق کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس نے جو بولنا ہے وہ بولے، کسی کو اغوا نہیں کیا جائے گا، کسی کو اٹھایا نہیں جائے گا، ہم نے پوری آزادی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور پھر یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کی جانب سے کسی کو فون بھی نہیں جاتا کہ آپ یہ ٹویٹ نہ کریں یا اس طرح کا وی لاگ نہ کریں یا اس طرح کا کوئی پیغام نہ دیں؟ تو اس پر جواب یہ دیا گیا فوجی قیادت کی جانب سے کہ اب ہم کسی کو فون بھی نہیں کرتے، کیونکہ جس کو فون کیا جائے وہ بھی بڑا امپریشن یہ تھا کہ چوڑا ہو جاتا ہے اور بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ مجھے تو فون کر کے کہا گیا
کہ آپ اس طرح کی کوئی بات نہ کریں, ٹویٹ نہ کریں یا اس طرح کا وی لاگ نہ کریں. اب اس کے بعد عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور بڑا اہم سوال کیا گیا, کیونکہ کے پی میں عمران خان صاحب کی جماعت نے ریکارڈ توڑ کنونشنز کیے ہیں. کے پی میں شیر افضل مروت نے بھی بہت بڑے بڑے کنونشنز کیے, اور اس پوری صورتحال میں سوال یہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی, یعنی کیا کے پی میں امپریشن یہ تھا کہ کوئی ان کی حکومت بن سکتی ہے. تو اس پر جواب یہ دیا گیا کہ پی ٹی آئی کا جو پورا فوکس ہے یہ کے پی میں حکومت بنانے پر ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے پی میں کیوں حکومت بنانا چاہتی ہے, ہمیں اس کے مقاصد بھی معلوم ہیں, لیکن ایک چیز واضح ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو کسی صورت نہیں بھلایا جائے گا. 9 مئی کے واقعات میں یعنی توڑ پھوڑ میں, جلاؤ گھیراؤ میں جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. لیکن اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ کو ایک بڑا سخت پیغام پہنچایا گیا. یہ ایک ایسا پیغام ہے جو کہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بن گیا ہے, کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ نے سابق صدر پرویز مشرف, جن کو فوج کا ہیرو سمجھا جاتا ہے, فوج کے اندر ان کی ایک بہت رسپیکٹ ہے اور ایک طاقتور جنرل ان کو سمجھا جاتا تھا. اسی طرح عوام میں اگرچہ انہوں نے مارشل لا لگایا تھا اور مارشل لا کو ناپسندیدہ ترین عمل گردانا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود عوام میں بھی وہ کوئی زیادہ غیر مقبول نہیں رہے. تو ان کے متعلق سوال کیا گیا کہ عدالت نے, سپریم کورٹ نے سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت کو برقرار رکھا, ان کی پھانسی کو برقرار رکھا. تو اس پر فوج کا رد عمل کیا ہے, فوج کے اندر سینٹیمنٹ کیا ہے, کیا فوج کا کوئی رد عمل آئے گا؟ تو اس پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جواب دیا, یا فوجی قیادت نے یہ جواب دیا. اس احوال کے مطابق یہ جواب دیا کہ اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے, اس پر رد عمل آئے گا. اور سب کو پتہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی جوڈیشری نے سابق صدر پرویز مشرف کی پھانسی کو برقرار رکھا, لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت چونکہ انتخابی ماحول بڑا پرجوش ہے اور اس انتخابی ماحول کے اندر شاید اس وجہ سے یہ رد عمل نہیں دیا گیا, لیکن یہ کہا گیا کہ اس کے بڑے سنگین نتائج ہیں. اس کے بعد بلے کے انتخابی نشان, یعنی عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کا جو بلے کا انتخابی نشان ہے, اس کے اوپر بھی ایک بڑا اہم سوال کیا گیا اس احوال کے مطابق, اس ملاقات کے احوال کے مطابق. اور یہ سوال بھی براہ راست فوجی قیادت سے کیا گیا. ایک ایسی صورتحال میں یہ سوال کیا گیا جب پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا انتخابی نشان 2 مرتبہ تحریک انصاف کو دیا, اور اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت نے بلے کا یہ انتخابی نشان جو ہے وہ تحریک انصاف سے چھین لیا ہے. تو اب اس پوری سچویشن میں سوال یہ کیا گیا کہ بلے کے انتخابی نشان تحریک انصاف کو نہ ملنے پر یا ملنے پر فوج کا کیا رد عمل ہے یا فوج کی کیا پالیسی ہے. تو اس پر فوجی قیادت نے یہ کہا کہ ہمارا فوکس اپنے پروفیشنل معاملات پر ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت دہشت گردی میں پاک فوج کی ہمیں پتہ ہے کہ جوان ہوں, اسی طرح پاک فوج کے افسران, پاک فوج کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, دہشت گردوں کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جا رہا ہے, اور پاک فوج اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لازوال قربانیاں بھی دے رہی ہے. تو اس پوری صورتحال میں کہا یہ گیا کہ یہ جو بلے کا انتخابی نشان ہے اس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو آپ کہہ لیں کہ بلے کے انتخابی نشان کے متعلق یہ کنوے کیا گیا کہ یہ عدالتی معاملہ ہے, عدالتیں جانیں, سیاسی معاملات جانیں, فوج کا اس سیاسی عمل میں یا بلے کے انتخابی نشان یا عدالتی فیصلوں میں کسی قسم کا عمل دخل نہیں ہے. اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ سینئر صحافی منصور علی خان صاحب کی ہوئی ہے راولپنڈی میں. انہوں نے تمام اپنے اشاروں سے یہ تاثر دیا کہ ان کی یہ ملاقات آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ہوئی ہے, اور ایک اعلیٰ فوجی افسر اور بھی وہاں موجود تھے. یہ ان کا تاثر ہے, اور انہوں نے جو سوالات کیے اور جو جوابات دیے, ایک نیوز میکر, ایک ہیڈ لائن میکر, یہ ان کا وی لاگ بھی ہے. تو یہ انہوں نے جوابات جو ان کو ملے وہ انہوں نے ایک وی لاگ میں بیان کیے. آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے. قومی اسمبلی کے 142 حلقوں کے کیا انتخابی نتائج جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. ان 142 حلقوں میں
मुस्लिम लीग नून के किन बड़े रहनुमाओं को शिकस्त का सामना हुआ है और इमरान खान की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने 142 हलकों में कैसे मैदान मार लिया है, इसकी अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब की जुबानी जानेंगे। लेकिन पहले आपको खबर की तफसील बताते चलें। खबर कुछ यूं है कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि दानियाल अजीज पीटीआई के टिकट की दौड़ में थे, घास न डालने पर आखिरी रोज टिकट लेने पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने हल्का NA 75 में इलेक्शन हॉल के इफ्तिताह पर खिताब करते हुए कहा कि 2013 में मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत दानियाल अजीज को टिकट देने के हक में नहीं थी। मैंने दानियाल अजीज के लिए 20 मिनट की दलाइल दिए और वफादारी की गारंटी भी दी। एहसन इकबाल ने कहा कि दानियाल अजीज को हादसे के बाद DHQ में सारे डॉक्टरों को स्टैंड बाय किया। मुझे साबिक जनरल बाजवा ने कहा कि अगर नारोवाल में फर्स्ट एड ना मिलती तो जिंदगी खतरे में थी। दानियाल अजीज ने नून लीग पर महंगाई का इल्जाम लगाया और मुझे जिम्मेदार करार दिया। महंगाई तो PTI के IMF प्रोग्राम की वजह से हुई थी। इब्राहिम राजा साहब, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, हमारे नाजरीन से आप क्या शेयर करेंगे? देखें, इस बार जस्टिस फायज ईसा साहब के मुतल्लिक एक बड़ी तकलीफ दे वीडियो वायरल है। अगरचे इस वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, मैं क्विकली 2-3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर देता हूँ अपने व्यूअर्स के साथ, और जिस किस्म की वीडियो वायरल है वो भी अपने व्यूअर्स को बताता हूँ। एक तो जावेद हाशमी साहब, जिनका सिर्फ ये गुनाह था कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का जलसा लाहौर वाला फ्लॉप हो गया। इनके जो दामाद हैं जाहिद हाशमी, इनको तहरीक इंसाफ के टिकट पर PP 220 से इलेक्शन लड़ना था और इनको रात ये जब गए हैं RO ऑफिस में तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जस्टिस फायज ईसा साहब ये कहते हैं कि हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। उसके बाद एक और बड़ी तकलीफ दे खबर असद कैसर के मुतल्लिक। असद कैसर को PTI को और इमरान खान साहब को छोड़ने पर मजबूर किया गया था और अब उन्होंने एक बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया है कि PTI को छोड़ने के लिए मुझ पर बेपनाह दबाव डाला गया और इनके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने यह भी इंकशाफ किया था कि इनको एक एजेंसी के तहखाने में कैद किया गया। अब उसके बाद एक और तकलीफ दे वीडियो, चूँकि हर जगह पर छोटे छोटे जस्टिस फायज ईसा साहब मौजूद हैं जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो अब कराची के जो तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी का घर है, इनके घर का इस तरह से घेराव किया गया जिस तरह से किसी दहशतगर्द के घर का घेराव किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्कर्स कन्वेंशन में इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए कि यहाँ पर पुलिस, इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, PDM, इन सब पर घबराहट तारी हो गई। इसलिए यहाँ पर दहशतगर्दों की तरह छापा मारा गया। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक और जो अहम खबर आई है वो क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के एक और उम्मीदवार जिनको जबर का तशद्दुद का सामना था, जिनके घर पर छापे भी मारे गए, इनको PP 71 लाहौर के लिए अब हवाई जहाज़ का नाम जो है ये अलॉट किया गया, हवाई जहाज़ का निशान अलॉट किया गया। इसके बाद एक क्विकली एक ब्रेकिंग न्यूज़ और आपके साथ शेयर कर दूं कि इंसानी हकूक़ की एक बड़ी तंजीम और जमहूरियत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली तंजीम ने यह कहा है जस्टिस फायज ईसा साहब के मुतल्लिक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 53% पाकिस्तानियों को उनके बुनियादी आइनी हक से महरूम कर दिया। हाकमियत अल्लाह की है और इसे अवाम अपने मुंतखब शुदा नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करेगी। PTI के इंट्रा पार्टी ऑर्गेनाइज़र्स को तहलील किया जा सकता है मगर उनके वोटर्स को नहीं। तो ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है। क्विकली मैं आपको लाहौर से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर कर दूं। एक ऐसा चैनल जो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और PTI के ख़िलाफ़ और नवाज शरीफ के हक़ में और नून लीग के हक़ में रिपोर्टिंग करता है, उसकी पॉलिसी के मुतल्लिक ये तासुर है। उसने एक ताज़ा तरीन सर्वे जारी किया है और इस सर्वे के मुताबिक सिर्फ लाहौर से इमरान खान साहब की जो नशिस्तें हैं और इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के आज़ाद जो उम्मीदवार हैं, इनकी बरतरी 54% है और बाकी तमाम जमातें जो हैं ये मिलकर 46% वोट हासिल करेंगी। इसलिए अब भी इलेक्शन के मुलतवी होने के मुतल्लिक खदशात का इज़हार किया जा रहा है। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। 2 ताकतवर शख्सियात के मुतालिक एक ये खबर सामने आ रही है। अडयाला जेल में इमरान खान से
کن اہم شخصیات کی ملاقات ہوئی, اس دوران 31 منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا اور عمران خان صاحب کو کیا آفر کرائی گئی. اس سے پہلے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے کن رہنماؤں کو کون سے نشانات جو ہیں وہ الاٹ کیے گئے ہیں, اس حوالے سے جانیں گے اور آپ کو خبر کی تفصیل بتائیں گے. خبر کچھ یوں ہے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشانات جو ہیں وہ الاٹ کرنے کی لسٹیں جاری کر دی ہیں. لاہور کی قومی اسمبلی کی 14 نشستوں پر بھی امیدواروں کو نشانات الاٹ کر دیے گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد حیثیت سے مختلف انتخابی نشانات الاٹ کیے گئے ہیں. NA 121 سے تحریک انصاف کے وسیم قادر وکٹ اور NA 122 سے سردار لطیف کھوسا الفابیٹ K کے نشان سے الیکشن میں حصہ لیں گے. NA 123 سے تحریک انصاف کے امیدوار افضل عظیم ریڈیو اور NA 124 سے ضمیر ایڈوکیٹ ڈولفن کے انتخابی نشان میں میدان میں اتریں گے. NA 127 سے ظہیر عباس کو کلاک دیا گیا ہے اور NA 128 سے سلمان اکرم ریکٹ کے میدان سے قسمت آزمائی کریں گے. NA 129 سے میاں اظہر کو وکٹ اور NA 130 سے تحریک انصاف کے ڈاکٹر یاسمین راشد کو لیپ ٹاپ کا انتخابی نشان دیا گیا ہے. NA 119 پر ندیم شیروانی کو کرکٹ اسٹیمپ کا انتخابی نشان الاٹ ہوا ہے. دوسری جانب سوات میں NA 4 پر سہیل سلطان کو بکری, PK 4 پر علی شاہ خان کو کھسا, PK 5 پر اختر خان ایڈوکیٹ کو پریشر کوکر کا نشان ملا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو بلے کا نشان نہ ملنے پر آزاد حیثیت میں مختلف انتخابی نشانات جاری کر دیے گئے ہیں, جس پر پارٹی کے ووٹرز تک امیدواروں کی تفصیلات پہنچانے کے لیے نئی حکمت عملی جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے. PTI کی جانب سے پارٹی ویب سائٹ پر پورٹل بنا دیا گیا ہے جہاں تمام امیدواروں کے حلقوں کے لحاظ سے تفصیلات جو ہیں وہ اپلوڈ کر دی گئی ہیں. راجہ صاحب, یہ کہانی تو تھی جہاں پر انتخابی نشانات جو ہیں وہ الاٹ کیے گئے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان سے کن اہم شخصیات کی آج اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے اور اس دوران 31 منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور عمران خان کو جو ہے وہ کیا آفر جو ہے وہ کرائی گئی ہے. اس حوالے سے کیا اندرونی کہانی ہمارے ناظرین سے آپ شیئر کریں گے؟ دیکھیں, اس ماہ اڈیالہ جیل سے اسٹیبلشمنٹ یعنی دو طاقتور شخصیات اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اہم خبر آئی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کا ایک پیغام بھی باہر آ گیا ہے اور عمران خان صاحب کو ایک پیشکش بھی کی گئی ہے. یعنی طاقتور شخصیات, عام تاثر یہ ہے کہ ان طاقتور شخصیات کے متعلق کہ ان کا تعلق پاکستان کے اہم حلقوں سے ہے اور اس کے لیے الفاظ یہ استعمال کیے گئے کہ ڈیفرنٹ سورسز سے اور اہم ذرائع سے عمران خان صاحب کو ایک پیشکش کی گئی ہے. عمران خان صاحب کو یہ جو پیشکش ہے اس کے متعلق اس وقت میسج کنوے کیا گیا جب عمران خان صاحب کے وکلاء کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور عمران خان صاحب کو بلے کے انتخابی نشان چھیننے کے متعلق بھی خبر دی گئی. اب اس پوری سچویشن کے اندر باہر آ کر یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب نے یہ آگاہ کیا کہ انہیں یہ میسج دیا گیا, ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ یہ میسج دیا گیا کہ اگر وہ پاکستان کے اہم حلقوں کی صرف 3 باتیں مان لیں, اور تاثر یہ تھا کہ اگر وہ 3 باتیں مان لیں تو بلے کا انتخابی نشان بھی مل جاتا, عمران خان صاحب کے کیسز بھی ختم ہو جاتے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی پارٹی کو جس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے یہ مشکلات بھی ختم ہو جاتی. لیکن عمران خان صاحب نے یہ جو آفر کی گئی یا پیشکش کی گئی اس کو ٹھکرا دیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک جو میسج ہے وہ بھی جاری کیا ہے قوم کے نام. عمران خان صاحب نے اس میسج میں یہ کہا کہ 8 فروری کے دن ووٹ کی طاقت سے لوگوں نے انتقام لینا ہے موجودہ جبر کا, اور عمران خان صاحب نے کہا کہ 8 فروری کو انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی. پاکستان کی عوام نے 2 سال تک لاقانونیت کے آگے ہتھیار نہیں پھینکے اور 8 فروری کو وہ ووٹ کی طاقت سے جبر کی ان قوتوں کو شکست دیں گے. عمران خان صاحب نے کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے سے انکار کر دیا. آج کی چوتھی بڑی بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھننے کے بعد بڑے شہروں میں سونامی آ گیا. اس دوران کس قسم کی 3 ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوئی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ منظر عام پر آ گئی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن پہلے آپ کو خبر کی تفصیل بتاتے چلیں. خبر کچھ یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھننے کے فوری بعد جو ہے وہ بہت بڑا سونامی مختلف شہروں میں لوگوں کا جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. کراچی میں PTI کی ریلی, بعض رہنماؤں کی
عدم شرکت پر شیر افضل مروت جو ہیں وہ برہم نظر آئے ہیں۔ سی وی او پر پی ٹی آئی کی انتخابی ریلی میں بعض رہنماؤں کی عدم شرکت پر شیر افضل مروت برہم ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شیر افضل مروت نے کراچی میں بلاول ہاؤس تا نشان پاکستان پی ٹی آئی کارکنان کے ہمراہ ریلی کی قیادت کی۔ اس موقع پر خرم شیر زمان، آفتاب جہانگیر، فہیم خان، راجہ اظہر، سعید آفریدی، ایڈوکیٹ علی، ایڈوکیٹ رحمان سمیت دیگر قیادت سی وی او پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد، اس کے علاوہ لاہور اور مختلف شہروں میں بھی اس طرح کی ریلیوں کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان تحریک کے انصاف کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جا رہا تھا۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا اس کی اندرونی کہانی کیا ہے؟ ہمارے ناظرین صاحب کیا تفصیلات شیئر کریں گے؟ دیکھیں، اس بار جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق 2 ویڈیو کلپ وائرل ہیں۔ دونوں ویڈیو کلپس جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے ایک گفٹ ہیں، ان کے لیے ایک انمول تحفہ ہیں۔ ان میں سے ایک جو ویڈیو ہے یہ تو شانگلہ سے وائرل ہوئی ہے، تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں PK-29 سے۔ یہاں ان کے حجرے میں ایک ورکر کنونشن ہونا تھا، لیکن یہ عظیم الشان جلسے میں بدل گیا کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ نے تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھینا۔ اس کے بعد کراچی میں لوگ ریئیکشن میں اتنی بڑی تعداد میں نکلے ہیں کہ جہاں تک حد نگاہ تھی وہاں پر لوگ ہی لوگ تھے، اور اس ورکر کنونشن جو کہ عظیم الشان جلسے میں بدل گیا، اس کے لیے کوئی کیمپین بھی نہیں کی گئی تھی۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کا ایک اور اہم پیغام، بریکنگ نیوز کوئکلی میں 10 سیکنڈ میں شیئر کر دوں۔ عمران خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہارتا صرف وہی ہے جو ہار مان جاتا ہے۔ پاکستانیوں، ہم نے آخری سانس تک اس کرپٹ نظام کا مقابلہ کرنا ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آزاد امیدواروں کے ذریعے بھی ہم دوبارہ حکومت بنائیں گے۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔